अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मीला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में जहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं, जहाँ पे सियासी बहुत सी बातें हो रही हैं, वहाँ पे एक वफाकी हुकूमत ने और ऐलान कर दिया। वो ऐलान किया कि तमाम मार्केट्स 8:30 बजे बंद हो जाएं और उसके साथ साथ शादी हॉल जो हैं वो भी 11 बजे तक उनका टाइम दिया है कि 11 बजे बंद कर दिए जाएं। अब इस पे तमाम ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना यह है कि पहले तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है और उसके अलावा कारोबार नहीं है। उसके अलावा इन्होंने इस तरह के जो इक़दामात कर रहे हैं, इससे तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी इकनॉमी जो है, हमारी मईशत जो है, वो बिल्कुल ऐसे दहाने पे आ गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी हुकूमत को कि वो करे तो करे क्या। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि माजी में इस तरह की बातें हुई थी और कहा था कि तवानाई को बचाने के लिए हम इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आया जिससे कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आटे के ऊपर पैसे बढ़ चुके हैं, चीनी पे पैसे बढ़ चुके हैं, घी पे पैसे बढ़ चुके हैं, अंडों पे पैसे बढ़ चुके हैं। यानी कि रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें जिससे एक गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, उसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और डॉलर हमारा जो है वो किस हद तक बढ़ गया है और इसकी क्या वजूहात हैं। और ताजिर जो एहतजाज पे हैं और इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, वो हुकूमत से ये बात मनवाना चाहते हैं कि जी हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने कारोबार को जारी रख सकें। 8:30 बजे तक हम कारोबार को नहीं जारी रख सकते, बल्कि इससे बड़ा टाइम दिया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में जावेद शम्स साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सदर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने और वीनस टीवी ने मुझे मदऊ किया इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो इंटरनल सूरत हाल है, एक ऐसा मजमुआ बन गया है सियासत के उलट फेर के अंदर जिसमें कहीं किसी शख्स को कोई पनाह नहीं है। गुज़िश्ता 6 साल से हम यही सुन रहे हैं कि एक आ रहा है और एक जा रहा है। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी किस तकलीफ़ से गुज़र रही है और बिलखुसूस पाकिस्तान के 23 करोड़ में से जो 16 करोड़ इंतहाई नीचे दर्जे पे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि कीमतों में बेपनाह इजाफा और एक लंबी फहरिस्त है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जहाँ तक ताजिरों के हवाले से आपने बात की, तो मैं पहले दिन से इस बात का मौक़िफ़ रखता हूँ कि हुकूमत ने जितने भी इक़दामात की हैं, जो भी गुफ्तगू हुकूमत हमसे कर रही है, वो किसी सूरत भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। हमेशा ताजिरों से बात की जाती है, उनको एक लॉलीपॉप दिया जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। आखिर पाकिस्तान का ताजिर, जब ख़ास तौर पे कराची के ताजिर जो पूरा मुल्क चलाते हैं, इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, हब कहलाता है कराची, उसके बावजूद यानी 65% से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को देने वाले ताजिरों को जिस तरीके से लगाम डाली जा रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये आज से नहीं है, 75 सालों से। देखिए, मैं इस बारे में वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने हमें बुलाया, सिंध हुकूमत ने, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और हमें कमिश्नर ऑफिस में बिठा के हमसे मार्केटों के हवाले से, शादी हालों के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात की गई। अंजुमन ताजरान सिंध ने वाज़ेह तौर पे सैयद गनी साहब को, कमिश्नर कराची को, दीगर जो रफ़का वहाँ मौजूद थे, सिंध हुकूमत की तर्जुमानी करते, उनसे कहा था कि जब तक आप मार्केटों में दौराने जो टाइमिंग आप दे रहे हैं उसमें अगर बिजली की फराहमी को मुसलसल बुनियादों पे नहीं आप लाएंगे, हमारे लिए मार्केटों को जल्दी बंद करना मुश्किल है। उसकी वजह ये है आसिफ भाई कि देखें, एक मार्केट खुलती ही शहर में 11 बजे, 10 से 11 बजे, जब 3-4 बजे के बाद कस्टमर का आना शुरू होता है तो मार्केटों में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग 2-2 घंटे करके 3 मरतबा हो रही है। अब अगर आप 10 घंटे या 9 घंटे मार्केट खुलवाते हैं और उसके अंदर से आप 6 घंटे की लोड शेडिंग कर देते हैं, तो बेशतर हिस्सा तो दोपहर के वक्त का गुजर चुका होता है रोशनी का, उस वक्त तो कस्टमर आता ही नहीं है। देखिए ना, जो प्राइवेट जो लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, जो स्कूलों में जॉब करते हैं या दीगर इदारों में। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा। इस वक्त हमारे साथ मारूफ ताजिर और
کافی کام کر رہے ہیں اس وقت تمام تاجروں کے حوالے سے۔ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ عتیق میر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ عتیق میر صاحب، ہمیشہ جب بھی حکومت کوئی آتی ہے تو وہ اس طرف آ جاتی ہے کہ جی تاجروں کو جو ہے وہ دکانیں پہلے بند کر دی جائیں۔ اس سے پہلے بھی یہ عمل رہا اور آپ نے کافی احتجاج کیا اور حکومت سے بہت بات کی۔ اب دوبارہ سے وفاقی حکومت نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے اور کاروبار کی کیا پوزیشن رہے گی اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ آپ کی کوئی بات ہوئی وفاقی حکومت سے؟ دیکھیں، یہ حکومت نہیں آئی، یہ عذاب آیا ہے، اور 6 مہینے میں انہوں نے وہ کام کیا جو ملک میں 75 سالوں سے کوئی نہ کر سکا۔ نہ بھارت کر سکا، نہ اسرائیل کر سکا، نہ ملک کا کوئی دوسرا دشمن کر سکا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغبان بن کے آئے تھے اور انہوں نے کھیت اجاڑ دیے، چمن ویران کر دیا۔ ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں، یہ ایک کہ اس فیصلے کو میں کیا بات کروں، یہ عاقبت ناندیش لوگ جو اس وقت مسلط کیے گئے ہیں، زبردستی آئے ہیں، انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے، دیکھیے صرف باتیں ہوتی رہیں، یہ بہتر ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا۔ 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، بہترین صورتحال ہوگی، معیشت سمجھ جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی اور عوام کے سارے جو درد ہیں وہ دھل جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ 6 ماہ بعد آپ نے دیکھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو آپ نے انٹرو میں بیان کی، جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ تو ایک لوگوں کے حواس اڑا دیے، اس مہنگائی جو گھنٹوں کے حساب سے۔ دیکھیں، یہ خود بھی کرمنل تھے اور ان کے آنے کے بعد وہ جتنے مافیاز تھے جو ذخیرہ اندوزی نہیں، یہ ایک منٹ عتیق میر صاحب، شمس صاحب، آپ دونوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو 75 سالوں سے ہو رہا ہے، اور لیکن یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ IMF سے جو عمران خان صاحب نے قرضہ لیا ہے ہم وہ بھگت رہے ہیں، ورنہ اتنی مہنگائی نہیں ہوتی۔ تو اس کے حوالے سے تاجروں کی کیا سوچ ہے کہ یہی وجہ ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں مشرف کا دور دیکھتے ہیں یا نواز شریف کا دور دیکھتے ہیں، بے نظیر کا دور دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے 30 روپے، 40 50 روپے تو ایک دم نہیں بڑھے، تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھتے تھے۔ تو اس کے بڑھنے کی وجہ تو تاجر بتا سکتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس سے قبل اگر اس نے قرضہ لیا بھی تو دیکھیں ہمیں تو یہ اس کا ریزلٹ چاہیے کہ عوام کو مل کے آ رہا ہے۔ جس طرح اس سے قبل نواز شریف کی حکومت نے جب اربوں روپے قرضے لیے، موٹر ویز وغیرہ بنائی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام کیے۔ اس نے اگر قرض لیا تو اس نے، آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک لوگوں کو طبی سہولتیں تھیں، صحت کارڈ بنایا، جس طرح کیش تقسیم کیا، اس کے بعد بجلی میں سبسڈی دی، ان گنت اس کے اس طرح کے معاملات ہیں جس میں عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف تھی۔ کورونا جیسا، اس کے دور میں کورونا جیسا ایک اللہ کا سخت امتحان آیا، اس سے بھی وہ گزر گیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آتے ہی انہوں نے پیٹرول 30 روپے، پھر 30 روپے، یہاں تک کہ 300 روپے کے قریب پیٹرول پہنچا دیا۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس قرض کے بعد جو انہوں نے لیا، تو آج دیکھیں قرضہ کہاں، یا تو انہوں نے آگے قرضہ نہ لیا ہو تو ایک بات کہی جا سکتی ہے، لیکن عوام کو ریزلٹ چاہیے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے معیار کا، جی عوام کو ریزلٹ چاہیے، عوام کو ریزلٹ چاہیے۔ عتیق میر صاحب، جی آپ کی بات ہم سمجھ گئے۔ میں جاوید شمس صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تاجروں کو جو اب تاجر جس دہانے پہ آ گئے، کاروبار نہیں ہے، جیسے کہ عتیق میر صاحب نے کہا کہ یہ تقریباً بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک میں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو تاجروں کو جو یہ اب کہہ دیا گیا ہے، تو اس کے لیے اب آپ آگے کیا راہ عمل تیار کریں گے؟ کس طریقے سے حکومت کو منائیں گے کہ حکومت جو ہے آپ کے موقف پہ آ جائے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آصف بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی میر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے سارے معاملات کی، اور یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے۔
مختصراً میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اس وقت جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے نا، ہمیں حکومتوں نے، سیاسی اداکاروں نے لا کے وہاں کھڑا کر دیا اس ملکی عوام کو کہ ہم اب احتجاج کی طرف بھی نہیں جا سکتے نا، ہم دکانیں بند کر کے، روڈ بند کر کے اپنے ملک کو مزید تباہ نہیں کر سکتے. یہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن میں اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز صاحبان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں ایک ایسی حکومت لے کر آئیں جو صاف کردار کے لوگ ہوں، جو گراس روٹ لیول سے تعلق رکھتے ہوں. عام آدمی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی، سر آج تو 1 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے. آپ ذرا نکلیں نا شہر کے مضافاتی علاقوں میں، آپ کورنگی چلیں، لانڈی چلیں، ملیر چلیں، بلدیہ ٹاؤن چلیں، اورنگی ٹاؤن چلیں، سرجانی ٹاؤن چلیں، خدا کی بستی کی طرف جائیں، لیاری ایکسپریس وے چلیں. وہاں صبح ناشتے کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی، رات کے کھانے کے وقت گیس نہیں ہوتی، دن بھر گیس نہیں ہوتی. کیسے لوگ 35 روپے کا پراٹھا خرید کے بچے کو کھلائیں گے، 40 روپے کی چائے لے کر آئیں گے؟ ان ظالم حکمرانوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی آہیں اور سسکیاں لینا شروع کر دی ہیں؟ آپ کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو کسی موو کی ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ دنوں کے بعد لوگ اپنے بچوں کو لا کے فروخت کے لیے کھڑا کر دیں گے. کون خریدے گا ان بچوں کو؟ اب تو وہ لوگ بھی دربدر ہو رہے ہیں جو کووڈ کے اندر لوگوں کو راشن تقسیم کرتے تھے. یقین جانیے صورتحال یہ ہے کہ اب تاجر جو ہیں وہ خود بھی منہ چھپا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کی کس طرح مدد کریں. اس کے لیے سیدھا سا ہے، ان نااہل لوگوں کو ہٹایا جائے، 2 سے 5 سال کے لیے ایک ایسی حکومت کی تشکیل دی جائے جو ٹوٹل یہ چیک اینڈ بیلنس کرے کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. پاکستان کے تاجروں نے اپنی ایک پائی ان کو قرض کے طور پہ ادا کر دی، ان کو ٹیکس کے طور پہ ادا کر دی. FBR کے کھاتے دیکھیں 60% سے زائد پچھلے سال کراچی کے لوگوں نے ٹیکس ادا کیا ہے، جس میں جو عمران خان کے دور میں دیکھا کہ کافی ٹیکس انہوں نے وصول کیا. اور عتیق میر صاحب LC بھی بند ہے سمجھے، اور اس کو بھی نہیں کھولا جا رہا، جس سے کہ ہماری تجارت پہ بڑا اثر پڑا ہوا ہے. اور مزید آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر انہوں نے آپ لوگوں کی بات نہیں مانی تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ یا تو یہ ایک بہترین طریقے سے، جسے انتخابات کہتے ہیں، یہ افریط ہماری جان چھوڑ دے، یا پھر تاجروں کی شکل میں انقلاب اٹھے، عوام شامل ہوں. اس لیے کہ ایک اصول ہے اور وہ قدرت کا اصول ہے کہ زخم اس وقت تک نہیں بھر پاتا جب تک اس میں سے کیڑے نہ نکالے جائے. یہ اس ملک کے زخموں کے کیڑے ہیں، انہیں نکالے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. انہوں نے ملک کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں انسان کے پاس سوائے موت کے کوئی تصور نہیں ہوتا. تاجر دیکھیں تجارت کا کون سا شعبہ ہے، میں تفصیل میں جاؤں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں کہ یہ شعبہ بہتر ہو. ایک بھی شعبہ ایسا نہیں جو تباہ نہ ہو. اسی طرح ہر گھر میں چولہے سے لے کر خوراک تک، نہ خوراک پک پا رہی ہے، نہ چولہا جل رہا ہے، نہ کرایہ دے پا رہے ہیں لوگ، نہ ٹیکس دینے کی سخت ہے. تو ایک بدحالی کا ایک لہر ہے جو اس حکومت کے ذریعے یہ پورے ملک میں پھیلی ہے. تاجر پوری طرح تیار ہیں. اب جو بھی ہوگا وہ احتجاج نہیں، وہ جہاد ہوگا. اس ملک کی سالمیت پہ بات آن پہنچی ہے. اچھا سر، جہاد ہوگا. عتیق میر صاحب آپ نے کہا کہ جہاد ہوگا، تو یہ جہاد جو ہے یہ ملک کو اور نقصان نہیں پہنچائے گا؟ اور پھر اس وقت ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہی رویہ حکومتوں کا رہا اور اسی طرح سے مہنگائی بڑھتی چلی گئی، یہ مہنگائی کے جن کو قابو نہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ تو عوام جو ہے نا وہ فاقوں سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس انقلاب میں شامل ہو جائیں گے. تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں سوچ رہی ہے ہماری حکومت یا جو بھی لوگ ہیں برسر اقتدار؟ جراحت کا نشتر ہوتا ہے، جراحت کا نشتر بھی جسم کو کاٹتا ہے لیکن وہ اس کے مرض کی شفا کے لیے ہوتا ہے. اور ایک قاتل کا نشتر ہے جو جسم میں کھونپا جاتا ہے اور وہ موت کی منہ میں اسے ڈال دیتا ہے. عتیق میر صاحب اس وقت وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد یہی سے کنٹینیوٹی کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عتیق میر صاحب، معروف صنعت کار بھی تاجر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جاوید شمس صاحب،
सदर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध। हमारी गुफ्तगू चल रही है मौजूदा जो महंगाई है उसके हवाले से, मौजूदा जो हुकूमत ने ऐलान किया है, ख़ास करके वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान किया है उसके हवाले से। और अतीक मीर साहब का कहना यही है कि अगर यही रहा तो ताजिरों की तरफ से एक इनकलाब उठेगा और उसके साथ अवाम भी उनके साथ होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है हमारी हुकूमत, इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है और वो इक़्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा एक गरीब तबका जो है उस महंगाई से उसका क्या हाल है, लोड शेडिंग से उसका क्या हाल है, कारोबार चल नहीं रहा है। और ऊपर से ये अहकामात जारी कर दिए गए कि 8:30 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी, 11:30 बजे तक हॉल बंद हो जाएंगे। तो कारोबार जब नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? इसी पे हमारी बात हो रही है और अतीक मीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी अतीक मीर साहब कंटिन्यूटी कीजिएगा, हम ब्रेक पे चले गए थे। जी मेरा मौक़िफ़ ये था कि अब जो भी एहतजाज है वो महज एहतजाज नहीं है। अब आपने जैसे भी नश्तर की बात की तो देखिए ये एक जराहत का नश्तर है जो इस हुकूमत के खात्मे के लिए इस्तेमाल हो, तो उसमें कोई कबात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल होता है कि जब किसी फोड़े का कोई इलाज ना हो तो फट पड़ता है। तो ये मैं अब भी उन कुव्वतों को ये बात समझाना चाहता हूँ जिन्होंने ये अफरीत हम पे मुसल्लत किया है कि जिसका मेरिट ही ये था कि अगर वो मुजरिम है, अगर उस पर केस चल रहा है तो उसे NRO 2 दिया जाए। ये इतना बड़ा जुर्म किया, जिसने भी किया सब जानते हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा। तो अब उसी इदारे में कोई आगे बढ़े जो मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार हैं कि वो इन्हें रोकें, इन्हें हटाएं, इनसे अवाम को बचाएं, इनसे इस मुल्क की गर्दन जो दबोच रखी है। देखिए तय्युशात का अंदाजा करें, 1.5 अरब के दौरे वो एक लौंडा कर रहा है जिसे बिल्कुल तमीज नहीं है कि वजारत खारजा क्या चीज है। और आप देखें वो वजीर दिफा से ये तवानाई बचत के बारे में एक फैसला करवाना, ये ऐसे ही जैसे किसी रिक्शा ड्राइवर से ट्रॉलर चलवाया जाए। ठीक है आपकी बात आ गई अतीक मीर साहब। जावेद शम्स साहब, जो एहतजाज है इससे पहले भी एहतजाज हुए और हुकूमत ने जब भी आपकी बात नहीं मानी और अपनी मर्ज़ी से उस लॉकडाउन को या उस चीज़ों को ख़ुद ख़त्म किया, लेकिन आपकी बात तो कभी मानी नहीं गई। तो इस दफ़ा भी मानी नहीं जाएगी तो एहतजाज का फ़ायदा क्या है कि आप लोग एहतजाज करें? देखें बात ये है कि एहतजाज का मकसद ये नहीं कि रोड पे टायर जलाए जाएं, बसों को नज़र आतिश किया जाए, ऐसा नहीं है। अब एहतजाज जो होगा वो फैसला कुन होगा। एहतजाज ऐवानों के बीच में जाकर होगा। हम भी असम्बली के अंदर जाके बैठेंगे, हम भी कौमी असम्बली में जाएंगे, सूबाई असम्बलियों में जाएंगे, हम भी आला इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों से ये सवाल करेंगे उनके दफातर में जाकर कि आखिर ये मुल्क का ताजर कब तक अपनी कुर्बानियाँ पेश करता रहेगा। जिस मईशत के पहिए को चलाने के लिए ताजर अपने 24 घंटे लगाता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कारोबार से मुतलिक होकर मईशत की बेहतरी के लिए काम करता है, क्या आप उसी को बंद करके अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये कौन से दुश्मन का एजेंडा है? और सही कहा मीर साहब ने कि वो एक वज़ीर दिफा को बिठा के आप ये बात कर रहे हैं जो मज़ाहिया अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है और अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जी इस मुल्क का कोई शख्स उठे, इस मुल्क का कोई शख्स उठे और ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो है वो बाकायदा पटिशन फाइल करे कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इस ओहदे पर बैठ के नेशनल मीडिया पर आप इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करते हैं। आपको ये शर्म और लिहाज नहीं है कि कहीं बच्चे और फैमिली साथ बैठ के ये सब कुछ देख रहे होते हैं? देखें इक़्तिदार के नशे में धुत ये बदमश हाथी जो हैं ये अब वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से मज़ीद तबाही और बर्बादी ही बर्बादी का इंतशार हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आइए इस पूरे पाकिस्तान के ताजरों के साथ बैठिए और एक ऐसे मजमूए को सामने लेकर आइए कि जहाँ पर मुल्क को सही मायनों में चलाया जाए। देखें इस मुल्क में ऐसे कई हज़ार लोग हैं जो एक रात में इस मुल्क का जो है ना वो कर्जा अदा कर सकते हैं। आप सोचिए कि मुल्क सवारों कर्ज उतारो मुल्क सवारों को नारा लगा के अरबों रुपए लेने वाले
ان صاحبان نے اس ملک کا کتنا قرضہ اتارا؟ کبھی کسی میڈیا چینل پر یا کسی پاکستان کے چینل پر آ کے انہوں نے یہ بتایا کہ جی اتنا قرضہ جمع ہوتا، اتنا ہم نے اتار دیا؟ لوگوں نے اپنے زیورات دے دیے، کیوں؟ اس ملک کی محبت میں۔ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ عوام نے تو ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، لیکن حکومتوں نے کبھی بھی عوام کے بارے میں نہیں سوچا کہ جی عوام کیسے اپنا وقت کا گزارا کرے گی۔ ناظرین، عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق میر صاحب، اگر یہ دائرہ آپ کا احتجاج کا مزید بڑھ گیا اور آپ اس احتجاج پہ آ گئے جہاں مارکیٹیں بند ہو گئیں، تو پھر غریب عوام کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچارے راشن خرید کے مہینوں کا اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کوئی لاہے عمل ایسا تیار کریں گے، یا کہ پھر اپنے ہی وہی مقصد یہ کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام پاکستان کی مارکیٹس بند ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ احتجاج صرف کراچی ہی سندھ کا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1789 میں فرانس میں ایک بلڈ شیڈ آیا تھا جسے انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے اسے ایک بہت ہی نقصان دہ انقلاب کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں تھیں، دو وجوہات تھیں جو اس انقلاب کا سبب بنی۔ ایک تو انصاف ہوتا تھا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں سے، اداروں سے، اور دوسرا بھوک گھروں تک پہنچ گئی تھی۔ کیا یہ اس وقت پاکستان میں ہم نہیں دیکھ رہے؟ کون شخص ہے جو کہے کہ میں عدالت جاتا ہوں مجھے انصاف مل گیا؟ انصاف خرید رہے ہو ایک الگ بات ہے۔ دوسری طرف بھوک، آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں چولہے مشکل ہو جائیں گے، تو آج وہ وقت آن پہنچا ہے۔ آج لوگوں کے چولہے نہیں چل رہے ہیں۔ چلے اگر گیس دستیاب بھی ہو تو کہاں سے وہ پیسہ لائیں؟ ایک متوسط طبقہ، ایک غریب طبقہ جس کا کھانا ایک وقت محدود ہو گیا، جو تین دیہڑیاں لگا، تین جگہ جو لوگ عتیق میر صاحب، آٹا میں کلو کی بات کرتا ہوں، من دو من کی تو بات نہیں کرتا۔ 150 روپے کلو آٹا۔ ایک دہاڑی دار جو ہے وہ بیچارہ 500 800 1000 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ آٹا اپنے بچوں کو صرف آٹا ہی کھلائے گا؟ اچھا، کیا صرف چائے بنا کے پلائے گا، چینی لے گا، پتی لے گا، یا صرف گھی خرید کے وہ اس کا نام کیا گزارا کر لے گا؟ اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ لیں تو میرا خیال سے 1000 روپے سے زیادہ کا، یعنی کہ ایک وقت کا راشن آ جائے گا۔ اگر جس کے 4-5 بچے، 6 7 8 12 بچے ہیں تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ جناب، آپ سبزی کی دکان پہ ایک آدمی جاتا ہے، یعنی وہ ایک گوبھی یا شلجم یا دیگر وہ سبزی تو اس کو الگ رہنے تھے، وہ دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، پیاز، وہ اسی میں اس کے 400-500 روپے نکل جاتے، جس سے جو اس نے کھانا پکانے میں استعمال کرنے ان اجزاء کی آپ چیز بات دیکھ لیں۔ یہ الگ الگ اگر ہم کسی بھی چیز کا نام لیں گے تو سستا تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک موت کے، شاید وہ بھی اتنی سستی اب نہ رہی ہو۔ سر، اب تو مرنا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انسان کے پاس کم سے کم نہیں 1 سے 2 لاکھ روپے ہوں جب وہ مرے، کیونکہ تدفین کا بھی مسئلہ، اب تو زمین بھی بکتی ہے۔ شمس صاحب، آپ کس موڑ پہ دیکھ رہے ہیں اس احتجاج کو یا یہ حالات کو؟ دیکھیں، آہستہ آہستہ عوام میں جو ہے نا وہ شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے صبر کے پیمانے جو ہے وہ لبریز ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کئی سال سے بات کہتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ بدمست ہاتھی سیاسی اداکار، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ گراس روٹ لیول میں بیٹھتے ہیں، نہ ان کو اندازہ ہے کہ روٹی کتنے کی بن رہی ہے، آئل کیا کلو آ رہا ہے، سبزی دھنیا پودینہ کیا حساب آ رہا ہے۔ یہ ایک عام آدمی یا میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں۔ ان کے یہاں تو لسٹیں بنتی ہیں اور ان کا سامان آ جاتا ہے۔ اس پہ دیکھیں، حقیقت بات ہے، یہ دوبارہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف صاحب اور دیگر جو ادارے اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی سیاسی تصادم نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ خاموشی کی بانسری بجا کر اس ملک کو جس گہری کھائی میں لے جا چکے ہیں، وہاں سے واپسی کے راستے اب محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ راستہ مکمل بند ہو جائے اور دشمن بغیر کسی روشنی مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس کی طرف دیکھیں۔ ایک طرف دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی،
پھر دوبارہ دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت کو، لیکن آج 76-75 سال پاکستان کو ہو گئے، لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کو دیکھتے ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور پھر یہ اس طرح کے احتجاج جو آ جاتے ہیں کہ مارکیٹوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے لوگ قربانی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کو کچھ ریلیف تو ملے۔ آپ کیا کہتے ہیں عتیق میر صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، عوام نے کبھی بھی اپنا مثبت رول ادا نہیں کیا، اس لیے کہ عوام کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ رشیا میں آپ دیکھیں، مصر میں دیکھیں یا ترکی میں دیکھیں، عوام ہی نے بڑی بڑی طاقتوں کا برج الٹا ہے۔ پاکستان میں عوام نے جن لوگوں کو بار بار ووٹ دیے وہ حکومت تو کرتے رہے، 3 مرتبہ حکومت۔ لیکن سر یہ عمران خان صاحب بھی تو بڑے دعوے کر کے آئے تھے، تو ان کے دور میں بھی تو مہنگائی ہوئی نا، کچھ بھی ہوئی، مہنگائی تو ہوئی۔ میری پوری بات سن لی جی۔ دیکھیں، ان لوگوں نے اپنے اثاثے بیرون ملک بنائے اور اس کے بعد جمہوریت کی آڑ میں ایک بادشاہ کا نظام قائم کیا۔ وہ وراثت، یعنی ابھی بچہ پیدا پیٹ میں ہے اور اس کے بارے میں وزارت یعنی چن لی گئی، وہ اس سطح پہ آ چکے تھے، چاہے اس میں اہلیت ہو یا نہ ہو، تو یہ مذاق چلتا رہا۔ لیکن سر جتنے نہیں، عتیق میر صاحب آپ کی بات میں کاٹوں گا، عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تو انہوں نے کہا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ آئی ایم ایف سے لیا، انہوں نے بجلی کے بل پھاڑے تھے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بل پھاڑے تھے، ان کے وقت میں بجلی کی قیمتیں بڑھی، انہوں نے جو دعوے کیے تھے، نوکریوں کا جو وعدہ کیا تھا، وہ عوام تو یہی ان سے سوال کر رہی ہے، لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا، 3.5 سال آپ کی حکومت رہی، اس میں سے کوئی ایک وعدہ تو وفا کیا جاتا، تو انہوں نے بھی وعدہ وفا نہیں کیے۔ اب آپ اگر لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، کرونا کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر یہ ہوا تھا، تو اس میں بھی عوام نے ساتھ دیا، تاجروں نے بھی ساتھ دیا، بلکہ آپ جیسے لوگوں نے تو گھر سے راشن دیا ہے لوگوں کو۔ لیکن اس وقت جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں، جو مہنگائی کا ریشو بڑھ رہا ہے، تو اس میں تو ایک ٹھیلا کسی غریب کو آدمی نہیں دے سکتا، یا ایک دو کو، چلو کوئی بہت اچھا ہمدرد انسان ہوگا تو وہ 1-2 ٹھیلے دے دے گا، لیکن اکثریت میں جس طرح سے لوگ مدد کرتے تھے اب تو وہ مدد نہیں کر رہے۔ تو اس طرف جو ہے یہ بہت بڑے المیے کی بات ہے، اور یہی حکومت کہہ رہی ہے، موجودہ حکومت کہہ رہی ہے، اور آپ روز سنتے ہیں کہ عمران خان نے جو قرضہ لیا ہے ہم اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب کو پتا ہے کہ کس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، عمران خان نے کیا کیا، یہ اس سے غلطیاں ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو 2022 میں ابتدائی جو 6 ماہ تھے وہ عمران خان کے تھے، اور اس میں مہنگائی عروج پر تھی، لیکن اس کے بعد جو یہ 6 ماہ، اس کو مہنگائی نہیں کہتے، یہ ایک عذاب آیا جس نے آج دیکھیں، اس نے تو بل پھاڑے بجلی کے، انہوں نے تو پیٹ پھاڑ دیے لوگوں کے، انہوں نے وہ حشر کیا کہ جو قیامت کی گھڑی دیکھ لی لوگوں نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اس سے موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر یہ لوگ نہ آتے یا یہ لوگ آگے کچھ بہتری لاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ واقعی صلاحیتیں چھوڑ چکا تھا، کیونکہ دیکھیں اس وقت میں دیکھتا ہوں سیاسی رسا کشی کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی اقتدار میں آتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، پھر وہ ٹانگیں کھینچنے والا اقتدار میں آتا ہے اور وہ جو اقتدار سے اترتا ہے اس کی ٹانگیں، تو سیاست کے تو ملک کے لیے ہو نہیں رہی سیاست۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹانگیں کھینچنے کا عمل جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے۔ عتیق میر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ عتیق میر صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت عتیق میر صاحب۔ جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے، جو کہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا
کہ دکانوں کو جلدی بند کر دیا جائے، ہالوں کو جلدی بند کر دیا جائے اور دیگر چیزوں کو جلدی بند کر دیا جائے، جس سے کہ ہماری معیشت پہ بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، اور ہمارے تاجروں کا کہنا یہی ہے۔ اور ابھی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے عتیق میر صاحب کی، اور جاوید شمس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں، اور یہی ان کا کہنا ہے کہ جی اگر اس طرح کا رہا تو ہم بہت جلد اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے، اور انقلاب وہ نہیں جو کہ ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائے۔ ہم وہ احتجاج کریں گے جس سے کہ ملک کا کوئی فائدہ ہو سکے، اس کے لیے ہمیں چاہے اسمبلیوں میں جانا پڑے، چاہے کہیں ہمیں جانا پڑے، ہم ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو جاوید شمس صاحب، یقیناً ہماری بہت سی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ شاپس جو ہیں ان کو بند نہ کیا جائے، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، اور دکانوں پہ ڈکیتیوں کا بھی ریشو کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے بھی کچھ اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، جب آپ چیزوں کو محدود کرتے چلے جائیں گے، لوگوں کے وسائل میں کمی آتی چلی جائے گی، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، تو آسان ایکسیس جو ہے، کراچی وہ گود ہے جو تمام کرائم کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب چیمبر میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ جی تاجر واویلا کرتا ہے، ایک ہفتے کے اندر 13 لوگ کراچی کے شہید ہو گئے، ایک خاتون کو گولی مار دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب اس کا جواب دیں نا، آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں شہر میں، کیسے لوگ آ کر جو ہے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ کل ایک بچے کو ایک کوچنگ سینٹر میں جا کر جو ہے وہ گولیاں مار دی گئیں کلاشنکوف لے جا کے۔ یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی آزادانہ ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے، کسی بھی شخص کو کلاشن لے کر موو ہونے کی اجازت ہے۔ ایون یہ کہ صورتحال تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر اگر رات کو 1:30-2 بجے تک جاتا ہوں تو وہ جو ایکسٹرا جو انہوں نے ایک بتایا گیا ہے کہ جی وہ پولیس فورس قائم کی ہے، اور وہ فوراً گاڑی میں آ جاتی ہے، دروازہ نوک کرتی ہے کہ جی شیشے اتاریں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے سندھ پولیس کے لیے، کراچی کی انتظامیہ کے لیے، کہ اتنی آسانی سے نارتھ کراچی میں جوہر میں بے دریغ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے کون عناصر ہیں؟ اسٹریٹ کرائم کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس پہ ہم دو مزید چیزیں آگے آصف بھائی، گفتگو کریں گے۔ دو چیزیں دیکھیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے روزگار کے مواقع محدود کر دیں گے تو وہ ایک طبقہ ہے جو 20-25% ہے جو کرائم کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ ہیں جو پری پلان کراچی آتے ہی لوٹنے کے لیے، اس کراچی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور یہاں سے لوٹ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے آتے ہیں۔ کیا کراچی میں آنے والے لوگوں کو نشاندہی بھی نہیں ہوتی ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق حسن صاحب، ایڈوائزر وزیر اعلیٰ سندھ اور سینئر سیاسی رہنما، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ کراچی کے نائب ناظم بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ طارق حسن صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ اور طارق حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر حکومت نے ہماری بات نہیں مانی، اور اگر ہمارے حکومت نے ہمارے یہ جو اس آرڈر ہوا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ 8:30 بجے دکانیں بند کر دی جائیں اور 11 بجے ہال بند کر دیے جائیں، اگر ہمارا وقت نہیں بڑھایا تو یقین کیجئے کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا، اور ادھر جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، تو آپ کیا بس کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں آپ کی میں گوشت گزار کرتا جاؤں آصف بھائی۔ بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے کہ تمام شادی ہالز جو ہے وہ رات کو 10 بجے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا اور اس کو بھی اس بات کا علم ہوگا، کیونکہ سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے۔ جی اور ہمیں بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جی آپ جائیں اور وقت پہ شادی اٹینڈ کر کے اور اپنے گھر پر واپس تشریف لیں۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا بہت بڑا پیسہ جا رہا ہے وہ تیل قیمت میں، اور جو ہمیں کیونکہ تیل خریدنا پڑتا ہے اور پھر وہ بجلی بنانے کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ نے سیفٹی کے اور بہت سارے طریقے بھی اپنائے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری ساری مارکیٹس جو ہیں وہ رات کو 8:30 بجے بند کر دی جائیں،
تاکہ وہ ہماری بجلی سیف ہو سکے. اچھا اس میں صرف ایک اسپیکٹ نہیں ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ جو بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے میں ان کی بات کو سن رہا تھا کہ جی کرائم بہت بڑھ گیا ہے, اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہالز بھی رات کو 10 بجے بند ہوں گے اور مارکیٹس بھی رات کو 8:30 بجے بند ہو جائیں گی تو ایک تو بجلی بہت سیف ہوگی. اس وقت بھی خود آپ جس مرضی ہال میں چلے جائیں وہ 11 بجے آپ کی بتیاں آف کر دیتا ہے. ہم تو روزانہ 3-3, 4-4, 5-5 شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. 11 بجے وہ آپ کی خود بتیاں آف کر دیتا ہے. کوئی آرڈر نہیں تھا تب بھی وہ کر رہے تھے. اور اے سی تو وہ 10:30 بجے بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود سب کچھ کر رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے آپ کا کرائم بھی کم ہوگا, کیونکہ جب آپ رات کو 2 بجے جو ہے وہ گھر سے شادی سے نکلیں گے اور آپ نے پورا زیور پہنا ہوا ہوگا ہماری. لیکن سر طارق حسن صاحب کرائم تو اس سے بھی بڑھ رہا ہے نا کہ جو لائٹ چلی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو کرائم تو اس سے بھی بڑھ رہا ہے نا سر. صرف کرائم اس سے نہیں بلکہ اگر وہاں پہ رونق ہے اور جیسے مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, شادی ہال کھلے ہوئے ہیں تو سر وہاں پہ تو عوام کا ہجوم ہے, وہاں پہ تو اسٹیٹ کرائم کم ہوگا. کرائم تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ سناٹا ہو. یہ نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ 8 بجے مغرب کے بعد تمام مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں اور صبح ارلی کھلتی ہیں, اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے. جی جاوید شمس صاحب آپ کیا جواب دیں گے طارق حسن صاحب کی بات؟ طارق حسن بھائی, جاوید شمس بات کرتا ہوں. کیسے ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ سر میری کچھ گزارشات ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ پنجاب میں کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. پنجاب کے حوالے سے نو ہاؤ ہمیں بھی ہے. وہاں جو شادیاں 60% ہوتی ہیں وہ گرد و نواح سے آنے والی باراتوں کے ذریعے ہوتی ہیں, جو شہر کے چاروں طرف سے آتے ہیں وہاں اپنی شادی. اور وہاں دن میں شادیوں کا رواج زیادہ ہے پنجاب میں. گجرانوالہ, گجرات, فیصل آباد, ملتان, وہاڑی, گجر خان, یہ تمام علاقے میرے دیکھیں, میں کاروباری سلسلے میں جاتا آتا ہوں, وہاں شادیاں دن میں ہوتی ہیں 60%. 40% شادیاں شام کے وقت ہوتی ہیں اور واقعی 10 بجے وہاں بند کر دیتے ہیں. اس میں کوئی دیکھیں پورے پاکستان کو اور کراچی کو آپ نہ مرج کریں. کراچی انٹرنیشنل شہر ہے نا, آپ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر مزید اس پہ اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کل آپ جا کر کراچی میں جو ہے یا ملک میں جو ہے کرفیو نافذ کر دیں گے. اس کے مقصد ہے کہ حکومتوں کے پاس, سیاسی رہنماؤں کے پاس کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں ہے. تو سر پھر آپ لوگ گھر چلے جائیں, آپ بیٹھیں, تاجروں کو دے دیں 2 سال کے لیے حکومت, پھر ہم کرتے ہیں, ہم آپ کو قرضہ بھی اتروا کے دکھائیں گے. ہم تو مر گئے سر, ہمارا شہری تو مر گیا ہے. ہم یہ باتیں تو میں معافی چاہتا ہوں, میری باتیں آپ کو تلخ لگ رہی ہوں گی لیکن اب چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں. جی وہ کچھ جواب دے. میری بھی سن لیں, جی میری بھی سن لیں. آپ نے جو بات کی بہت صحیح کی ہے اور بہت اچھی کی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کراچی کے علاوہ پورے سندھ میں شادیاں دوپہر کو نہیں ہوتی؟ پورے سندھ کا رواج بھی یہی ہے کہ دوپہر کو شادیاں ہوں. سر کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, بدین, دادو, شکارپور تھوڑی انٹرنیشنل سٹیز ہیں. اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ راول پنڈی ہے, لاہور خود ہے, فیصل آباد ہے, آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں پر بھی وہی چیز نافذ العمل ہے جو دوسرے شہروں کے لیے. طارق حسن صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بس یہاں پہ جو شادیاں ہوتی ہیں, یہ کراچی شہر, خاص کر کے کراچی شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, آج کل اندھیرے کا شہر کہلاتا ہے. سر یہاں پہ جو روڈز تھے سر وہ سالوں ہو گئے ہیں. میری بات سن لیں, پولیس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس وقت ایکسٹرا آرڈنری بہت اچھا کام کر رہی ہے, انہوں نے کرائم فری شہر کو بنا دیا ہے اور شہر میں کوئی کرائم نہیں ہو رہا, لیکن اس کے تمام اسپیکٹس کو غور کرنا ہے. ان کی اگر مارکیٹ 8:30 بجے بند ہوگی تو بھائی آپ صبح جلدی کھولیں نا, آپ صبح جلدی اٹھ جائیں, رات کو جلدی سو جائیں. دیکھیں صبح کے ٹائم پہ انرجی آپ کی سیف ہوتی ہے, کوئی آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا میں یہ جی کیا کہیں گے صبح جلدی مارکیٹیں کھلنے کے حوالے سے؟ بس یہ آخری ہے, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بازار ہوتے ہیں اور ایک بازار میں 300 400 دکانیں ہوتی ہیں اور وہ کسی بلڈنگ کے نیچے ہوتے ہیں یا کورڈ ہوتے ہیں, تو وہاں دن میں بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ایریاز میں آلریڈی, آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے جب یہ جو سندھ حکومت نے کمشنر آفس میں تاجروں کو بٹھایا تھا, ہم نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ہمیں مسلسل 8 گھنٹے روشنی دے دیں, لائٹ دے دیں, ہم شام 7 بجے شہر بند کر دیں گے, ہم 6:30 بجے بند کر دیں گے, لیکن کسی چیز پہ تو کھڑے ہو نا آپ. ہم سے تو سب کچھ مانگ رہے ہیں. نہیں لائٹ نہ ہونے سے. اچھا جی, میرا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. طارق حسن صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون میں آپ کو یہاں ختم ہونے سے پہلے صرف 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. جی بھائی جی کہ ہمیں بھی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہم تاجروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پالیسی بنائیں اور بیچ کا راستہ نکالیں.
आज मुल्क के अंदर क्राइसिस है, जब तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाएंगे और हम खुद से भी अगर पॉलिसी बनाएंगे और इनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो क्लैश होगा आपस में। हमें चाहिए हमारे जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं और जिसकी जो हिस्से में जो पॉलिसी आती है, उनको चाहिए कि उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाए और उसको पॉलिसी को आगे बढ़ाए। जी 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 बिल्कुल। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप टेलीफोन लाइन पे आए। तारिक हसन साहब और जावेद शम्स साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, जब तक हुकूमत आवाम की तरफ और ताजिरों की तरफ तवज्जो नहीं देगी, जब तक ये मामला हल नहीं होगा, और जैसे कि सबका कहना यही है कि कोई पॉलिसी बनाई जाए और वो मुस्तकिल पॉलिसी हो ताकि ताजिरों का भी नुकसान ना हो और हमारी हुकूमतें भी चलती रहें और आवाम को ख़ास करके वो सहूलियात मिल सकें, वो रिलीफ मिल सके। वरना ये आवाम जिस दिन अगर गुस्से में आ गई तो फिर आवाम के आगे तो कोई कुछ भी नहीं है। और ये वाक़यात आप लोग तारीख़ में देखते रहते हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।